सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज मेरे साथ एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर होंगे और जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उनमें सर फहरिस्त जो कराची इंसिडेंट था, आईजी सिंध के अगवा का मसला, उस पर जो रिपोर्ट आई है, DGISPR ने जो ट्वीट किया, पूरी कौम को आज बताया कि जो ज़िम्मेदारान थे इसके उनको हटा दिया गया और ये कन्फेस किया गया उस रिपोर्ट में, ये तस्लीम किया गया कि शायद जो वहाँ पर ISI और रेंजर्स के जो ऑफिसर्स जिन्होंने इस मामले को हैंडल किया, क्योंकि अवामी दबाव बहुत ज़्यादा था और उस वक्त कायद के मज़ार पर जो बेहुरमती हुई थी, लोग चाहते थे कि इसका कोई फ़ैसला हो और वो जो ऑफिसर्स थे वो उनका मंशा भी यही था, उनका मकसद भी यही था कि जल्द अज जल्द जो ये प्रेशर है उसको रिलीज़ किया जाए, लोगों की जो ख्वाहिशात हैं। और फिर क्योंकि मामला मज़ार कायद का था, अगरचे वो ऑफिसर्स बहुत सीनियर थे, रिपोर्ट में ये कहा गया, और कैपेबल थे बहुत ज़्यादा, लेकिन शायद ये मामला इतना सेंसिटिव था कि उसमें जो उन्होंने किया उससे इदारों के दरमियान एक गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है उसकी ये फाइंडिंग्स थी, जिसकी बुनियाद पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन तमाम जो ऑफिसर्स को जो भी इसमें मुलव्वस पाए गए उनको अपने ओहदों से वहाँ से हटा दिया गया और अब GHQ में उनके ख़िलाफ़ जो फ़ौज का ज़ाब्ता है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। एक जो बिलावल भुट्टो ने 3-4 दिन पहले जो कहा था कि वो बड़ी बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वादा किया था, बिलावल भुट्टो साहब को भी फ़ोन किया था, फिर IG सिंध को भी फ़ोन किया था, पूरी कौम से ये बात कही थी कि वो इस मामले में जो भी मुलव्वस होगा, जिसका भी कसूर पाया गया, इस चीज़ से कतई नज़र कि उसका ताल्लुक़ किस जमात से है, किस ओहदे से है, किस ग्रुप से है, उसको करार वाकई सज़ा दी जाएगी। और अगर हम देखें तो उस पर अमल दरामद भी हुआ और रिपोर्ट भी आई, जो लोग उसमें मुलव्वस थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी इंदिया दिया गया। और एक जो सबसे अहम बात हमने देखी उसमें ये था कि ये है कि इससे कतई नज़र कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्योंकि जिस वक्त ये वाक़या हुआ मुल्क में एक ख़ास किस्म का सियासी माहौल है जिसमें अपोजिशन की जमातें मिलकर, और उनमें एक बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग उसमें सबसे आगे आ गया है, वो पाकिस्तान की फ़ौज पर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाती हैं, ISI पर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाती हैं और उनकी जो डिमांड्स हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी ये समझते हैं कि बहुत ही वो ऐसी डिमांड्स हैं जो मेरिट पर नहीं है, जिनका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। तो उस माहौल में ये इंक्वायरी रिपोर्ट और उसमें अगर मुलव्वस पाए गए वो लोग, अगर उन पर ये बात कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने एस्टेब्लिश की है कि अगर उनके एक्शन ऐसे ना होते तो इदारों के दरमियान नहीं होनी थी ये गलतफहमी, आर्मी चीफ ने उनको हटाया, इस बात से कतई नज़र कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये वाक़तन इस बात का मज़हर है, ये इस बात का एक एम्पल प्रूफ है कि पाकिस्तान की फ़ौज में सज़ा जज़ा का अमल जारी है और वो मेरिट पर फैसले करते हैं, इस बात से कतई नज़र कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्योंकि फौरी तौर पर एक तो ये सारा वाक़या हुआ, इंक्वायरी हुई, नवाज शरीफ साहब ने इसको रिजेक्ट कर दिया अपने ट्वीट के ज़रिए। उन्होंने कहा जी ये कवर अप है, ये बड़ा, अब जो सियासी जमातें हैं उसमें एक चीज़ और खुलकर सामने आ रही है, पीपल्स पार्टी टोटली डिफरेंट ट्रैक पे है, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल एक डिफरेंट ट्रैक पे हैं। वो कहते हैं जी ये स्केप गोट बनाया गया है इन जूनियर ऑफिसर्स को और कवर अप है ये, यानी वो तो पहले दिन से उनका तो मुतालबा ये है ना कि कमर जावेद बाजवा साहब को और जनरल फैज़ हमीद साहब को हटाया जाए और उनके ख़िलाफ़ वो कैंपेन कर रहे हैं। फौरी तौर पर यह कह दिया गया कि ये उनके पास, मुझे नहीं पता कहाँ से सबूत आए, किससे उन्होंने बात की, कैसे उनको इसका पता चला कि ये कहीं ऊपर से ऑर्डर आए हैं, क्योंकि ये कहना कि कहीं और से ऑर्डर आए हैं तो उसके लिए कोई एविडेंस होना ज़रूरी है। जिन लोगों ने काम किया उनको हटा दिया गया, वो तो ये नहीं कह रहे कि हमें किसी और ने ऑर्डर दिया, लेकिन नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमें किसी और इनको किसी और ने ऑर्डर दिया था और ये सारे का सारा एक कवर अप है। तो एक हर बात से उनकी जो बात झलकती है
جو نظر آتی ہے کہ بہت ہی ذاتی سا ایشو انہوں نے بنایا ہوا ہے پاکستان کی فوج کے ساتھ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو نہلی ہے، ان کا جو اوسٹر ہے، وہ کسی کرپشن کی وجہ سے نہیں، حالانکہ پاناما پیپرز میں یہ بات آئی، ان کے فلیٹس کی کہانی آئی، پھر جب اس کو مزید ڈگ آؤٹ کیا تو پتہ چلا کہ منی لانڈرنگ کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کی کمپنی میں نوکری کی ہوئی ہے، ایک اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اور وہ اقامے کی بنیاد پر کھولا ہوا ہے۔ تو عام بندوں کو بیوقوف بنانے کے لیے عام شہریوں کو یہ جا کے تقریروں میں کہتے ہیں کہ جناب مجھے سزا اس لیے دی کہ میں نے اپنے بچے کے اکاؤنٹ سے پیسہ نہیں لیا، تنخواہ نہیں وصول کی۔ یہ نہیں بتاتے کہ وہ اکاؤنٹ کھولا کس پرپس کے لیے تھا، وہ کوئی تنخواہ کے لیے تھوڑی اکاؤنٹ کھولا گیا تھا، وہ تو منی لانڈرنگ کے لیے تھا، کیونکہ اس اکاؤنٹ سے اتنی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، جو سارا مال و متاع گیا آیا وہ سارا اسی اکاؤنٹ سے تھا، اقامہ لیا انہوں نے، ٹیکس آئی ڈی لی اس سے۔ تو جناب یہ اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سارے کا سارا جو معاملہ جو ہے ریجیکٹڈ، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو نے اس کا خیر مقدم کیا، جو بیسیکلی ایک بہت ڈیولپمنٹ ہے۔ اس سے پہلے بھی خبریں آ چکی تھیں کہ وہ فوج کے خلاف بیانیے سے وہ متفق نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ نون لیگ کا پلیٹ فارم استعمال کریں، اس کے لیے پی ڈی ایم کو استعمال نہ کریں۔ نواز شریف نے کہا کہ ریجیکٹڈ یہ جو رپورٹ ہے اور یہ جو ایکشن ہے اور یہ کور اپ ہے، لیکن جو بلاول بھٹو نے کہا آپ کو وہ سنوا دیتے ہیں۔ یہ خوشخبری مل رہی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے انکوائری بھی کیا، انکوائری مکمل ہو چکا ہے اور ایکشن بھی لیا چکا ہے۔ اس سٹیپ کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے۔ اس قسم سے ایکشن سے اداروں کے انٹیگریٹی میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو بری طریقہ کار یہی ہے کہ جو بھی غلطی ہو اس کی تحقیقات ہو، اور اگر کسی سے غلطی ہوا ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ یہ ہمیں سب مل کے کام کرنا پڑے گا۔ اب یہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا زبردست ایکشن ہے، اس سے اداروں کی عزت بحال ہوتی ہے اور اس کو وہ ویلکم کر رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے بھی آج ایک گفتگو کی ہے، میرے پاس پتہ نہیں شاید ان کی ساؤنڈ بائٹ ہے، میں آپ کو وہ سنوانا چاہتا ہوں اگر ہے تو، جس میں وہ مسلم لیگ کے کلچر کی بات کر رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں تو ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں تھپڑ پڑتا تھا تو ہم دوسرا گال آگے کر دیتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ بھرپور غصے، کنفرنٹریشن اور اپنی ہی فوج سے، اپنے ہی اداروں سے لڑنے کا ایک بھرپور ارادہ انہوں نے کیا ہے مسلم لیگ نون نے۔ سنیے ذرا مریم نواز صاحبہ کیا کہتی ہیں۔ اور اگر آپ پہ کوئی ظلم کرے تو ظلم کے آگے سر نہیں جھکانا، اور وہ مسلم لیگ نون اب پرانی ہو گئی، وہ مسلم لیگ نون اب پرانی ہو گئی جس میں اگر ایک تھپڑ مسلم لیگ نون کو پڑتا تھا تو وہ دوسری گال آگے کرتے تھے۔ اب یہ نوجوان اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے انشاءاللہ۔ اب جناب ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نون لیگی کو تھپڑ پڑی ہو تو اس نے گال اپنی آگے کر دی ہو، اور اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ بڑی ایک بڑے کلچر کی بات ہے۔ اب یہ اگر پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، اور اس سے مراد ان کی پاکستانی ادارے ہیں کہ تھپڑ جو مارتے ہیں، اور وہ اب مسلم لیگ نون اینٹ کا جواب پتھر سے دے گی، تو بہت ہی افسوسناک ہے یہ۔ اور نوجوان وہ ایک یعنی بلاول بھٹو کی ہمیں سوچ نظر آئی جس میں انہوں نے ایشو کی بنیاد پر ایک بات کہی ہے، ان کا کنسرن تھا، انہوں نے اس پر بات کہی، اور آرمی چیف کی طرف سے جو انکوائری رپورٹ آئی اس کو انہوں نے ویلکم کیا، لیکن محترمہ مریم نواز صاحبہ اور ان کے والد صاحب اس بات کو ریجیکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس میں رانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن سوال میرا آپ سے کچھ اور ہوگا۔ سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو اصل ایشو تھا، جو مزار قائد پر جو بے حرمتی ہوئی، ہو سکتا ہے کہ وہ پلان نہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر گئے اور ان کو اندازہ نہ ہوا ہو اور کراؤڈ کو دیکھ کے جذبات میں آپے سے باہر ہو گئے، لیکن ایک کرائم تو کیا انہوں نے، ایک جرم تو کیا۔ طریقے دو ہی ہوتے ہیں، اگر وہ نادانستگی میں ہو جائے تو انسان اس کی معذرت کر لیتا اور کہتا ہے کہ اندازہ نہیں ہوا اس وقت، میرا مقصد اور میری منشا یہ نہیں تھی، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ یا پھر اگر وہ یہ معذرت نہ آئے تو پھر ڈیفینیٹلی قانون جو ہے وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے، اور جو قانون ہے اس حوالے سے اس کے مطابق سزا سنا دی جاتی ہے۔ اب یہ جو سندھ گورنمنٹ نے بھی ایک بنائی انکوائری اس سارے معاملے کو جاننے کے لیے، اور یہ
21 تاریخ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ آئے گی اس کا کہ کس نے انکوائری کی رپورٹ آئی. میرا سوال آپ سے یہ ہے, دو چیزیں. ایک تو جو یہ ایکٹ ہوا مزار قائد پر, جو کیپٹن صفدر صاحب اور نہال ہاشمی کھڑے تھے اور دوسرے بہت سارے لوگوں نے کیا ان کو کبھی اس کی اب سزا دینے کے لیے سندھ گورنمنٹ کوئی فیصلہ کرے گی؟ اور دوسرا جو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی انپریسیڈنٹلی جو آئی جی سندھ تھے انہوں نے چھٹی کی درخواست دے دی, پھر اس کے بعد دوسرے آفیسرز نے چھٹی کی درخواست دے دی, یہاں تک کہ ایس ایچ اوز جو ہیں انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم کام نہیں کریں گے. تو پورے صوبے کو ایک انہوں نے بالکل انارکی کریٹ کر دی پولیس آفیسرز نے, اور اس کو ایک سافٹ کو کا نام بھی دیا گیا. ایک ڈسپلنڈ فورس ہے سندھ پولیس بھی. جن آفیسرز نے یہ کام کیا ان کے خلاف صوبائی حکومت کوئی کام کرے گی, یا کیونکہ جو پی ایس پی آفیسرز ہیں وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت ہیں, تو کیا اس میں وفاقی حکومت کوئی کسی طرح کا فیصلہ کرے گی؟ کیونکہ اگر وہ ان پنش چلا گیا ایکٹ تو اس کا مطلب ہے آپ نے ملک میں انارکی تو کریٹ کر دی ہے. پھر سمیع صاحب دیکھیں, بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ پاک فوج کی روایات کے عین مطابق ہے کہ وہاں احتساب کا ایک اپنا نظام موجود ہے جس پر عمل ہوتا ہے, اور اگر کسی افسر نے تھوڑا اپنے حدود سے تجاوز کیا تو رپورٹ میں اس کا ذکر کیا گیا اور آگے, اور یہ بھی بتایا کہ یہ ہوا کیوں کہ جب عوام کا شدید رد عمل تھا یہ مزار قائد کی بے حرمتی والے واقعے پر, اور پولیس جو تھی وہ کام نہیں کر رہی تھی, وہ ایف آئی آر درج نہیں کر رہی تھی, لوگ جا رہے تھے وہ ٹرکھا رہے تھے. رپورٹس یہ ہیں, میں آپ کو بتا دوں, ٹیلی فون بند کر لیے گئے, سیلولر موبائل جو تھے, لینڈ لائنز بھی بند کر دی گئیں. اور یہ میں مستند آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیونکہ جو اعلیٰ ترین شخصیت ہیں پولیس کی وہاں پہ, وہ مشروب مغرب رپورٹڈلی ایلیجڈلی مشروب مغرب کی بہت شوقین ہے, اور مغرب کی نماز کے بعد, مغرب کے بعد وہ مشروب پیتے ہیں. اور اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا, لیکن وہ شاید انٹیک کچھ زیادہ تھی, ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. سمیع صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی مختلف لوگوں کی گفتگو سنائی, بلاول بھٹو کی, مریم نواز صاحبہ کی اور نواز شریف کی, ان میں سب سے گھٹیا ٹویٹ جو ہے وہ نواز شریف نے کیا. انتہائی شرمناک زبان استعمال کی. ایک ایسا شخص جو 3 مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا, وہ افواج پاکستان کے سربراہ کی طرف سے کروائی گئی رپورٹ کے, انکوائری رپورٹ کے حوالے سے اس قسم کی, یعنی انہوں نے اپنی وہ ہٹ درمی چھوڑی نہیں کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں, آپ سپریم کورٹ کی طرف سے تاحیات نااہل قرار دیے جا چکے, آپ الیکشن نہیں لڑ سکے, آپ کہتے ہیں ریجیکٹڈ. عدالتی بگوڑا یہ ہے, یہ مختلف آج بھی ایک عدالت نے انہیں اشتہاری قرار دیا. یعنی شرم حیا نام کی کوئی چیز ان کے پاس سے گزری. اتنے دلیر ہو, شیر ہو تو آ کے سامنا کرو اپنے خلاف جو مقدمات ہیں. اور اب آ جائیں, آپ نے جو بات کی کہ پاک فوج نے تو اپنا کام کر دیا, پاک فوج کے سربراہ نے جو کہا تھا کہ انکوائری ہوگی, رپورٹ آئے گی, وہ آ گئی, ایکشن ہو گیا. اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے سندھ حکومت پر اور وفاقی حکومت پر کہ وہ پولیس افسران جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, کیا انہوں نے اپنے حدود سے تجاوز نہیں کیا؟ کیا انہوں نے ایک ڈسپلنڈ فورس میں بغاوت کا علم بلند کرنے کی کوشش نہیں کی؟ انہوں نے یہ چھٹی کی درخواستیں ایک ہی طرح کی فائل کر کے کیا کیا؟ آئی جی صاحب نے بھی چھٹی کی درخواست دے دی, ان کے ماتحت افسروں نے بھی. یہ سازش نہیں تھی ملک کے خلاف, ملک کی نظام کے خلاف, تو اور کیا تھی؟ اگر سندھ حکومت اس حوالے سے سمیع صاحب ایکشن نہیں لیتی تو یہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ, چونکہ آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ وفاق کے افسران ہیں, یہ وہاں پر گئے ہوئے ہیں وفاق کی طرف سے, ان کو واپس بلا کے ان کے خلاف انضباطی کارروائی کی جائے, ان کے خلاف انکوائری کرائی جائے. اگر افواج پاکستان کے افسروں کے حوالے سے انکوائری ہو سکتی ہے تو پولیس افسروں کے حوالے سے کیوں انکوائری نہیں ہو سکتی؟ اچھا, ایک تو یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, اور دوسرا جو آپ نے ایک بات کی, جو وہ ابھی واقعہ وہیں تک ہے, سندھ حکومت کیا کر رہی ہے, کیا تماشا کر رہی ہے وہاں پر؟ انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ غلط ہے, پولیس نے پرچہ ثابت نہیں ہوا. آپ اس سے بڑی ڈٹائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ مزار قائد کی بے حرمتی کے واقعے پر وہاں پر جو عدالت میں جا کر سندھ حکومت کا نمائندہ کہے کہ جی, اور پولیس کا نمائندہ کہے کہ جی ثابت ہی کچھ نہیں ہو رہا, سارے میڈیا نے دکھایا. اور آپ نے بالکل سمیع صاحب, میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اگر کسی کو اپنے کیے پر ندامت ہو, اس نے نادانستہ ایسی حرکت کی ہو,
تو وہ معذرت کر لیتا، لیکن انہوں نے تو اتنے دن گزر جانے کے باوجود ابھی تک اس پر اپنی ڈٹائی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب میں جو بلاول بھٹو کی میں نے آپ کو گفتگو سنوائی، اس میں بلاول نے یہ کہا کہ ایسے اقدامات سے اداروں کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر مزار قائد پر بے حرمتی ہوئی ہے اور بے حرمتی کرنے والوں کو سیاسی مصلحت کی بنا پر اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر تو بلاول بھٹو کا اور پیپلز پارٹی کا سارا مکالہ ہی ہوگا نا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں، یہ کالا منہ ہوگا نا کہ آپ قائد کے مزار پر بے حرمتی جو کی گئی اس کو آپ بے حرمتی سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو اس سے زیادہ منہ کالا کرنا کیا ہوگا۔ لیکن اگر بلاول بھٹو سندھ چیف منسٹر کو یہ آرڈر دیں کہ اس چیز سے قطع نظر کہ وہ کیپٹن صفدر ہے یا کوئی بھی شخص ہے، کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہے، اگر مزار قائد کی بے حرمتی ہوئی ہے، وہاں پر قانون کی وائلیشن ہوئی ہے، تو آپ قانون کے مطابق کارروائی کریں، تو بلاول بھٹو کا قد کتنا بڑھ جائے گا۔ بلاول بھٹو ایک ایسی شخصیت کے طور پر پاکستان میں جانے جائیں گے کہ جو سیاسی مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو قانون کے مطابق فیصلے ہیں اس کو کرتے ہیں، تو ایک پھر تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے اصلی سیاسی وارث بننے کے اہل ہیں۔ ابھی تو جو وہ کر رہے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو ان کے والد صاحب کی جو مینجمنٹ ہے، جس طرح وہ مینج کیا کرتے تھے اپنے ابا کے کاروبار، اسی طرح یہ پالیٹکس کو مینج کر رہے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ خفا نہ ہو، کوئی اور خفا نہ ہو، اور مزار قائد پر جو کچھ ہوا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ سارے کا سارا معاملہ ختم۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، انہوں نے کیا کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک جو کسان تھا نا، تھا بڑا وہ یعنی بڑا وہ چکر باز قسم کا آدمی تھا، وہ جب اس کو ہل چلا رہا تھا نا تو وہ جو لائنیں تھیں نا وہ اس سے سیدھی نہیں بن رہی تھیں، تو ایک وہاں پر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے کہا اس کو سامنے، جو اونر تھا اس کے سامنے، کہ یہ جو تم لائنیں بنا رہے ہو نا یہ سیدھی لائنیں نہیں ہیں۔ تو وہ اس کو کہنے لگا تم وہی تو نہیں ہو وہ جس کی جو بیٹی تھی وہ اس گاؤں کے رہنے والے ہو، اس نے زبردستی بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ یعنی اپنی لائنوں کو سیدھا کرنے کی بجائے، اس کو جواب دینے کی بجائے اس دوسرے کے کو بات کر کے تو اس کو چپ کرانے کی کوشش۔ تو انہوں نے جو مزار قائد پر جو کچھ کیا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ جی مریم نواز صاحبہ کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، اس کے کمرے سے جا کے انہوں نے کیپٹن صفدر کو پکڑ لیا، توجہ اس سے ہٹا دی۔ تو اب اگر بلاول بھٹو ان کے خلاف کام نہیں کرتے تو پھر ان کے سٹیٹس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر تو سمیع صاحب یہ اس جرم میں شریک ہوں گے نا۔ بات سیدھی ہے، دیکھیں ایک بات تو جو واضح ہوتی ہے آج کی ساری کارروائی سے کہ بلاول بھٹو نے جو گفتگو کی ہے، انہوں نے آرمی کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور انہوں نے کہا یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو ان کے اتحادی جو ہیں نون لیگ کے بغور قائد نواز شریف، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ریجیکٹڈ۔ تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ چون کا مربع ہے، ان میں کسی بات پر خود اتفاق نہیں۔ یہ پی ڈی ایم کو بھی چھوڑ دیں، میں جو بات کر رہا ہوں نا، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پھر تو یہ جرم میں شریک ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر یہ قائد کے مزار کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف سندھ حکومت ایکشن نہیں لیتی، اور وہ پولیس افسران جنہوں نے اس حوالے سے غفلت کا مظاہرہ کیا اور وہاں کے عوام نے رینجر سے رجوع کیا کہ جی یہ کارروائی کروائی جائے، اگر ان پولیس افسروں کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا جو مزار قائد کے بے حرمتی کرنے والوں کی سرپرستی کر رہے تھے، پشت پناہی کر رہے تھے، ایف آئی آر درج نہیں کر رہے تھے۔ ایک میرے پاس انفارمیشن ہے، پرائم منسٹر نے آج کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی ان کی، تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جب آرمی چیف نے ایک ایسی انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائی ہے اور اس میں جو بھی اس میں ملوث پایا گیا اس کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا ہے، تو میں بھی جو پولیس کے لوگ ہیں یا جو جنہوں نے پاک فوج پر حملہ کیا ہے گفتگو کا اور جنہوں نے مزار قائد پر جو کچھ کیا ہے، میں بھی ان کو کسی قیمت پر معاف نہیں کروں گا۔ کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن وزیر اعظم کی آئینی ذمہ داری ہے۔ لائن آف ایکشن کیا ہوگی؟ لائن آف ایکشن سمیع صاحب سیدھا ہے۔ یہ دیکھیں یہ سول سرونٹس ہیں، پاکستان کی ریاست کے ملازم ہیں، ان کے خلاف پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں جناب عمران خان صاحب، منتخب وزیر اعظم ہیں، وہ ان کے پاس پورا قانونی اور آئینی اختیار ہے کہ وہ ان افسران کو فوری طور پر معطل کر کے ان کے خلاف انکوائری کے لیے کوئی کمیٹی تشکیل دے دیں اور اس کے بعد جو ضابطے کی کارروائی ہے وہ عمل میں لائی جائے۔ ان کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے سمیع صاحب۔ لیکن یہ جو ساری انکوائری ہوئی ہے رانا صاحب، یہ اس پہ انہوں نے نون لیگ کے لیڈروں نے یہ الزام لگایا تھا کہ
کہ جناب وہ تو جس ادارے پر الزام ہے اسی کے وہاں پر اسی کے جو ہیڈ ہیں یعنی کور کمانڈر کراچی جو ہیں وہ کیسے اس کی صحیح انکوائری کر سکتے ہیں؟ لیکن نون لیگ تو اس میں سے اب اس لیے نکل گئی کہ نون لیگ تو ملزم ہے کیپٹن صفدر. یہ واقعہ جو ہوا یہ سندھ حکومت نے واقعہ اٹھایا تھا. سندھ حکومت جن کی ہے وہ اس کا خیر مقدم کر رہا ہے. بلاول بھٹو نے خیر مقدم کیا ہے. نون لیگ کی چون جو ہے اس حوالے سے وہ بیمانی اصل تو اب ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے کہ کیپٹن صفدر کے خلاف کارروائی کرے. وہ نہال ہاشمی کا نام ہی کہیں نہیں ہے, ان کے خلاف کارروائی کرے. یہ ذمہ داری ہے ان کی, اور ان پولیس افسروں کے خلاف کارروائی کرے. وہ تو بلاول بھٹو کہہ چکے ہیں کہ وہ سندھ کی روایات ایسی نہیں ہیں اور میرا شرم جو سے سر جھک گیا میرا اور پتہ نہیں اٹھ ہی نہیں سکتا. یہی سیاسی مصلحتیں ہیں, سیاسی منافقت ہے جس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. پاک فوج نے ایک مثال قائم کر دی ہے. اب اگر سندھ حکومت اس حوالے سے آگے نہیں بڑھتی تو وفاقی حکومت کو اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ان افسروں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. جناب یہ تو ایک بڑا آج یہ واقعہ ہے جو ہم ڈسکس کیا ہم نے اس میں, لیکن جو چیز ایک مجھے بادر کر رہی ہے, دیکھیں نواز شریف صاحب کی جو پالیسیز ہیں, جس طرح وہ پاک فوج پر تنقید کرتے ہیں اور وہ کہتے یہ ہیں کہ بیسیکلی مجھے ہٹایا بھی اس لیے گیا کہ میں بھارت کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا, میں تجارت کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کے حالات بدلیں. تو وہاں سے میں کچھ آپ کے ساتھ اس وقت جو شیئر کرنے لگا ہوں نا, آپ بھی اپنا دل جو ہے نا وہ تھام لیں گے, اس لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس ملک میں جو ہو رہا ہے جس کے اور وہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان لیڈروں کے ساتھ نواز شریف صاحب کی دوستی, ان کے نواز شریف صاحب کے گھر ان کا آنا جانا, میں کوئی سرٹیفکیٹ کسی کو غداری یا حب الوطنی کا نہیں دے سکتا, لیکن ایک جو دلی میں جو ابھی سارے رائٹس ہوئے ہیں جس میں مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی, مسجدوں تک کو جلا دیا گیا, وہاں پر اس قدر تعصب ہے کہ جو رپورٹ بنائی گئی ہے جو ہیومن رائٹس کمیشن آف انڈیا اور جو گورنمنٹ کی جو منورٹیز کو دیکھنے والی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے جو انویسٹیگیشن جو کی ہے, اس قدر وہ انفلوئنسڈ ہے کہ اس میں انہوں نے یہ کہا ایک تو مسلمانوں کو مارا, مسلمانوں کی املاک جلائی گئیں, اس کے بعد رانا صاحب الزام جو ہے وہ بھی مسلمانوں پر لگایا گیا کہ یہ حملے مسلمانوں نے کیے تھے. منورٹیز, آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کسی شہر کی کوئی اقلیت, آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ لاہور شہر میں جو کرسچین اقلیت میں ہیں وہ لاہور میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے؟ کبھی یہ سوچ سکتا ہے آدمی؟ جو منورٹی ہے کیا وہ یہ کام کر سکتی ہے؟ مسلمان وہاں پہ منورٹی ہیں, اور ایک تو مسلمانوں کو مارا گیا, زندہ جلایا گیا, مسجدوں کو بند کیا گیا, اور دوسرا یہ کہا گیا اس رپورٹ میں کہ جی مسلمانوں نے ہی وہاں پر جو ہندو آبادیاں ہیں وہاں پر حملے کیے اور ہندو آبادی جو تھی ان کو بالکل کسی طرح کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا. یہ میں کیوں سٹوری آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں؟ ایک پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے وہاں پر. آپ دیکھیں بابری مسجد کا واقعہ ہوا, بابری مسجد گری اور اس کے بعد سپریم کورٹ جو انڈیا کی ہے جس کو کہا جاتا ہے بڑی سیکولر ریاست ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے, اس سپریم کورٹ نے وہ جو مسجد کی جگہ تھی وہ مسلمانوں کو نہیں دی, ان کو کہا جی ان کو آپ متبادل جگہ دے دیں, یہاں پر ہم نہیں ہوں گے. جو گجرات میں جو مسلمانوں کو جس انداز میں قتل عام جن کا کیا گیا اور مودی کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ گجرات کا بچر ہے, وہاں پر وہ جب اس کمیشن کی رپورٹ آئی کہ کس نے یہ کرائے تھے ہنگامے سارے اور اتنے ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام ہوا, جینوسائیڈ ہوئی, اس میں بھی جو سارے وہاں کے لا میکرز تھے جو مودی تھے ان کو کہا گیا کہ نہیں جناب بالکل بھی نہیں, ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا, یہ تو خود بخود پھوٹ پڑے اور کسی نے یہ پلان کر کے نہیں کیے تھے, اس لیے کسی کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اس ملک میں رانا صاحب یہ میں نے آپ کو واقعات 3 اس لیے بتائے ہیں بڑی چیزیں کہ تمام جو ادارے ہیں حتیٰ کہ ان کی سپریم کورٹ بھی اس قدر انفلوئنسڈ ہے اس ہندواتا سوچ سے, اور اس وقت مودی جو ہیں وہاں پر جس طرح سے حاوی ہیں, قابض ہیں, ان کے ساتھ دوستی, ان کے ساتھ محبت کی اتنی خواہش اور شدت کہ نواز شریف صاحب اپنے ہی اداروں پر تنقید کر رہے ہیں, ان کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں, اور یہاں پر ان کی جو رپورٹ ہے جو میرٹ پر مبنی رپورٹ ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریجیکٹڈ. وقفہ ناظرین مجھے لینا ہے یہاں پر کیونکہ بار بار پروڈیوسر چیخ رہے, وقفے کے بعد اسی موضوع پر گفتگو جاری رکھیں گے.
ویلکم بیک ناظرین. میں دلی کے جو فسادات، انڈیا کے جو فسادات، اس کی جو رپورٹ آئی ہے، انکوائری رپورٹ، وہ اس میں جو ہیومن رائٹس کمیشن آف انڈیا ہے اس نے اس کی ذمہ داری زیادہ مسلمانوں پر ڈال دی ہے. میں آپ کو تھوڑی سی فوٹیجز جو ہیں وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. ایک فوٹیج میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ پولیس جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمراز جو تھے ان کو توڑ رہی تھی پولیس، تاکہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ صحیح انداز میں صحیح طریقے سے وہ رپورٹ نہ ہو سکے. ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ پولیس جو ہے وہ کیمرہ توڑ رہی ہے تاکہ ایویڈنس نہ رہے کہ ہنگامہ کس نے کیا، املاک کو نقصان کس نے پہنچایا، مارا کس نے کس کو. یہ تمام چیزیں نظر نہ آ سکیں، دنیا اس کو نہ دیکھ سکے. اور سینکڑوں کی تعداد میں جو لوگ تھے، منورٹیز کے مسلمان تھے، ان کو جلا دیا گیا، ان کو ہلاک کر دیا گیا. لیکن اس کے بعد جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہی سب کچھ کیا. ادارے ان کے کس طرح ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ سپریم کورٹ آف انڈیا، جس کی مثالیں ہماری کورٹس میں بھی یہ جو بڑے دانشور ہیں، انٹلیکچوئل لیفٹسٹ جو ہیں، لبرلز جو ہیں، بڑی مثالیں دیتے ہیں. وہاں پر انہوں نے جو مسجد کے لیے جو جگہ تھی جس پر اتنا واقعہ ہوا، وہ انہوں نے کہا کہ جی مسلمانوں کو یہ جگہ نہیں ملے گی. جو فسادات تھے گجرات کے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ذبح کر دیے گئے، لیکن اس کا ملزم کوئی نہیں ہے. وہ اس کے بارے میں یہ رپورٹ ہے کہ جی وہ تو خود سے اچانک پھوٹ پڑے اور ان مظاہروں کو کسی نے نہیں آرگنائز نہیں کیا تھا. تو یہ سب کچھ. اور دوسری طرف ہمارے جو قائدین ہیں وہ مرے جا رہے ہیں تعلقات بہتر بنانے کے لیے اس سوچ کے ساتھ. مودی صاحب ادھر آتے ہیں تو وہ ان کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کی بچیوں کی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، ان کے لیے ساڑیاں لے کے آتے ہیں، یہ انہیں تحائف دیتے ہیں. اتنی محبت، دوستی. اور پھر جب اس دوستی کا حوالہ دے کر ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں، آپ کے جو ایکشن ہیں، وہ پاکستان کی فوج کو آپ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر آپ انارکی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں غداری کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. اور اب یہ ایک فیشن بنتا جا رہا ہے. اچھا جی آپ بھی دیتے ہیں غداری کے سرٹیفکیٹ، اچھا جی آپ بھی ہمیں غدار بنا دیں. لیکن ان کے جو کام ہیں سارے کے سارے، دیکھیں پاکستان کی فوج کے جونیئر آفیسر سے یہ کہنا کہ آپ سینئر جو آفیسرز ہیں ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیں، پاکستان کے عوام سے یہ کہنا کہ آپ پاکستان کی فوج کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، یہ انہی جفیوں کے نتیجے میں شاید یہ جو وہاں پر جو کاروبار ہیں اس میں ان کو کوئی مزید رعایت مل جائے گی، کوئی مزید یہ پیسہ بنا لیں گے. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ پاکستانی نہیں ہیں، یہ انٹرنیشنلسٹ ہیں، کیونکہ ان کی جائیدادیں باہر زیادہ ہیں، ان کے بزنس انٹرسٹ باہر زیادہ ہیں. تو اس لیے یہاں پر پاکستان تو یہ صرف حکمرانی کرنے آتے ہیں، اور یہاں پر لوگوں کی ہڈیوں سے جو تھوڑا بہت گوشت رہ گیا ہے اس کو بھی نوچتے ہیں، اربوں ڈالر باہر لے کے جاتے ہیں، اور ان کے فلیٹس ہیں، ان کے گھر ہیں. اور اگر اس کے بارے میں کچھ سوال کرے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں غداری کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، آپ ہمیں وکٹمائز کر رہے ہیں. رانا صاحب. سمیع صاحب یہ دیکھیں، یہ جو آپ نے بات ابھی دکھائی ہے ساری، انڈیا کا وہ جو نام نہاد انسانی حقوق کا کمیشن، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ فاشسٹ حکومت جو مودی کی ہے، وہاں پہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، وہاں پہ فاشزم ہے. اور یہ سارے نام نہاد انسانی حقوق کمیشن بھی ان کے چنگل میں ہے. آپ نے اس سے پہلے گجرات کے جو یہ بچر کا ذکر کیا، پھر دلی میں جس طرح مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اس سارے واقعے پر عالمی برادری نے بھی چپ سادھی ہوئی ہے. اور وہ جس طریقے سے، اور یہ افسوسناک بات تو اس لیے ہے عالمی برادری کو، یہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ بھی گمراہ کرتے ہیں یہ نام نہاد جو جمہوریت کے چیمپئن ہے. اب آپ نے نواز شریف کی بات کی تو سمیع صاحب اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ جو بندہ افواج پاکستان کے خلاف اس طرح روز زہر اگلے، اس کو غدار ملت نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ اچھا، اور دوسرا رانا صاحب، اس وقت دنیا میں آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ منافقت کتنی زیادہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں وہ سن رہا تھا، جو بائیڈن جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں وہ چائنا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بات کر رہے ہیں. وہ ہانگ کانگ میں جہاں پہ مظاہرین کو صرف پانی چھڑکا کے واٹر پائپ، واٹر کینن سے ان کو علیحدہ کیا جاتا ہے، کسی کو ریپ نہیں کیا جاتا، کسی کے ساتھ کسی کو گولی نہیں ماری جاتی، اس کا کہ جی وہ ایک بہت بڑا ہیومن رائٹ ایشو ہے. تبت جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور کشمیر میں جو ظلم ہے وہ جو بائیڈن کو نظر نہیں آتا.
وہاں پر فلسطین میں جو ظلم ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا. آپ مجھے بتائیے پورا ایک 80 لاکھ جو سیاہ فاموں کو مارا پولیس نے وہ بھی نظر نہیں چلیں وہ تو صرف مارا ہے نا رانا صاحب, کسی نے ریپ تو نہیں کیا نا, کسی نے وہ پورے کراؤڈ کو تو جیلوں میں تو نہیں ڈال دیا نا. پوری کشمیر میں کیا ہوا جو ہے جیل ہے, وادی کو وہاں پر آگ لگا دی ہے, وہاں پر خواتین کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے, ہماری بچیوں کے ساتھ بزرگوں کو مارا جا رہا ہے ان کے چھوٹے بچوں نواسوں کے سامنے. وہ جو بائیڈن کو نظر نہیں آتا ہیومن رائٹ, وہ کسی کو نظر نہیں آتا. اور یہاں پر مجھے یہ بات بتائیں, یہ مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم دوسرا گال آگے نہیں کریں گے. او بھائی آپ یہاں پر ماریں گے, فوج کو لڑیں گے اور مودی کے آگے لمبے پڑ جائیں گے سارے. آپ بھارت کے ساتھ دوستی کرنی ہے آپ نے, کشمیریوں کو بیچ دیں جس کو مرضی کر دیں, یہ اپنا گھر جی صاف کریں. یہ جو کشمیری تنظیمیں ہیں, یہ جو کشمیری تنظیمیں, جو میں کہتا ہوں کہ وہ تو آواز ہے کشمیر کی, ان لوگوں کی جو خدمات ہیں, وہ جس طریقے سے انہوں نے اس مشکل وقت میں اس ساری چیز کو جاری و ساری رکھا. اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لڑیں گے تو اپنی فوج سے لڑیں گے, اور اپنی فوج کی انکوائری کو ہم ریجیکٹ کریں گے. اور یہ بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ یہ جو ہندوستانی جرنیل ہیں ان کو عالمی عدالت پکڑ کے ٹرائی کرے, یہ پاکستان کی فوج کے سربراہ کو کہتے ہیں کہ آپ ہٹ جائیں. ISI جس نے جو دشمن کا ستیہ ناش کر کے رکھا ہوا ہے, کہتے ہیں کہ جی آپ اس کا سربراہ استعفیٰ دے کے چلا جائے. حمید صاحب یہ ان سے نا ان کے گنونے اور مکروہ عزائم کی عکاسی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہندوستان جو ہے وہ جو بندہ, کوئی ایک واقعہ تو نہیں ہے نا, نواز شریف صاحب کی ایک پوری تاریخ ہے پچھلے 20 سالوں کی. آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ ہندوستان کے گن گاتے ہیں. کوئی بندہ اس طرح کر سکتا ہے جو کام یہ کر رہے ہیں, اور اچھے خاصے سمجھدار لوگ ہیں جو ان کے ساتھ دیکھیں نا. یاد صادق کو دیکھیں, ان کا حمید صاحب صرف اور صرف ایک ہی کام ہے کہ مال بناؤ. اب آصف زرداری آج کل ان کے اتحادی ہیں, انہوں نے ان پہ الزام نہیں لگایا تھا کہ یہ گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں. تو ناسور کہا تھا نواز شریف کو کہ یہ ناسور, آپ کو پتا ہے نا کیا ہوتا, ایسا پھوڑا جس سے ہمیشہ گند رس رہا ہو, وہ ہے ناسور. انہوں نے کہا کہ یہ ناسور ہے. اور شہباز کیا کہتا تھا, شہباز شریف صاحب, کہ جی میں سینہ پیٹ پھاڑوں گا آصف علی زرداری کا, لاہور کی گلیوں میں گھسیٹوں گا اور میں سارا مال نکالوں گا. اب یہ آپس میں کیا کر رہے ہیں, بالکل بچھڑی ہوئی محبتیں جیسے ہوتی ہیں. تو یہ پھر کدھر جائے گی, یہ بیانیہ کیسے چل سکتا ہے زیادہ؟ یہ نہیں چلے گا بھائی جان, عوام نے ریجیکٹ کر دیا. بہرحال یہ ایک بڑی افسوسناک یہ جو رپورٹ آئی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اور یہ جو سارا ریئیکشن پاکستان کی فوج کے حوالے سے جو اس وقت, اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھیں, ان کے والد صاحب نے یہ کہا, ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس بات کو مینشن کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہوں. پھر وہ جب بھارت جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان اور ان کو ریڈ کارپٹ ملتا ہے, وہ وہاں پر ہائی ان کو ایک پروٹوکول دیا جاتا ہے. اور اس کی سب کو وجہ, میں کوئی مذہبی لحاظ سے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, جو دیوبند کے جو دوست ہیں, ساتھی ہیں, وہ بھی ہمارے لیے بڑے قابل اعتماد قابل احترام ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اگر ہمدردیاں اور اگر ان کا تعلق ان علماء کے ساتھ ہوگا جو آج بھارت کہتے ہیں کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے, تو میں تو ان کی کوئی عزت نہیں کرتا. میرے دل میں تو ان کے لیے کوئی محبت کے جذبات نہیں آ سکتے, اس لیے کہ میں جب کشمیر میں جو ہم ظلم دیکھتے ہیں تو پھر ہمارا دل تو خون کے آنسر ہوتا ہے نا. ہم ان سے کیسے محبت کر سکتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو مولانا فضل الرحمان جاتے ہیں, ریڈ کارپٹ لیتے ہیں ان سے. میں تو تمام پاکستانیوں سے یہ بڑی لجاجت سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی ان لوگوں کے چکمے میں نہ آئیں, ان کے چکر میں نہ آئیں. انہوں نے کیا حشر کیا ہے, یہ 30 سال, کتنے سال یہ مولانا صاحب کا کشمیر کمیٹی کے سربراہ رہے ہیں جی رانا صاحب, کیا کیا انہوں نے سوائے اس کے مال بنایا لیتے تھے. آج جو بات کرتے ہیں سمیع صاحب, یہ تو وہ لوگ ہیں, آپ دیکھیں جب یہ جو کلبھوشن کا مسئلہ ہے, یہ کس نے وہاں پہ عالمی عدالت میں یہ کنسنٹ دی تھی؟ نواز شریف نے. اور وہاں پہ جج بھی نہیں لگایا, ایک سیٹ بھی خالی تھی پاکستان کا, جج نہیں لگایا. حکومت میں نواز شریف نے کلبھوشن کا نام بھی لیا. مجھے رانا صاحب بریک پر جانا ہے. دوستو جب بریک سے واپس آتے ہیں تو احمد منصور ہمارے کورسپونڈنٹ, وہ اس وقت گلگت بلتستان میں موجود ہیں. الیکشن کا مارکہ ہے وہاں پر, اور جلسے جو آتے ہیں ان کی جو کوریج آتی ہے اس کو دیکھ کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں یہ کہتے ہیں کہ بس جی مار لیا ہم بن رہے ہیں. احمد منصور سے پوچھیں گے کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے اور کون سی پارٹی جیت رہی ہے, لیکن سب ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک.
اب گلگت بلتستان کے جو انتخابات ہیں ان کی بھی تاریخ نزدیک آ رہی ہے اور روزانہ ہم اپنی سکرینز پر جلسے، بلاول بھٹو بھی وہاں پر رکے ہوئے ہیں، مریم بھی وہیں پر ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، بلکہ گلگت بلتستان کے الیکشن کی وجہ سے کل جو پارلیمانی قائدین کا اجلاس تھا جس میں عسکری قیادت نے آ کر بہت سارے اہم معاملات پر بریفنگ دینی تھی پارلیمانی لیڈرز کو، اس کو بھی کینسل کیا گیا کیونکہ گلگت بلتستان کے جو ہیں وزیر اعلیٰ اور گورنر وہ بھی نہیں آ سکتے تھے، کشمیر کے بھی نہیں آ سکتے تھے، اور پاکستان کے بھی بہت سارے جو قائدین ہیں وہ ادھر ہی ہیں۔ تو احمد منصور ہمارے سینئر نمائندے وہاں پر ہیں خوش قسمتی سے، تو ان سے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے وہاں پہ۔ احمد منصور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سمی صاحب۔ احمد منصور صاحب، پہلے تو بیان فرمائیے کہ آپ کہاں پر ہیں اور کیا وہاں پر منظر دیکھ رہے ہیں، الیکشن کی گہما گہمی ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کو پلہ کس کا بھاری لگتا ہے اور کیوں؟ سمی صاحب، جو شاہراہ ریشم ہے KKH، اس کے ذریعے جب پہنچے ہیں دیا میر چلاس سے ہوتے ہوئے ہنزا اور اس کے بعد آگے گلمت تک آباد لیک، تقریباً 300 کلومیٹر کا جو سارا ٹریک ہے یہ سفر کیا ہے، یہاں پہ جو گہما گہمی ہے وہ دیکھی ہے، ایک دل خوش ہو گیا ہے کہ جو قومی دھارے میں شامل گلگت بلتستان میں جو انتخابات میں عوام شامل ہیں اور پاکستان کی جو جماعتیں ہیں وہ یہاں پہ بھرپور انتخابی مہم جو ہے وہ اپنی چلا رہی ہیں، اور جو ہم سنتے آتے تھے کہ یہاں پہ بڑا کوئی انہیں اثر نہیں ہوتا، اس دفعہ یہ ساری چیزیں ہٹ گئی ہیں، پاکستان جو بدل رہا ہے یہ دیکھا ہے، جو دل ہے وہ خوش ہو گیا ہے۔ اچھا، اور واپس میں ہنزا سے ابھی گلگت پہنچا ہوں، اور یہاں بلاول بھٹو جو ہیں وہ ادھر ہیں، آپ نے جیسے بتایا مریم نواز ہیں، باقی پارٹیوں کے ہیں، حکومتی پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ یہاں پہ اپنی کمپین رکھے ہوئے ہیں، مراد سعید اور جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر ہیں علی امین گنڈا پور، وہ یہاں پہ ہیں۔ جو پلہ بھاری ہے، بڑی اس میں ایک دلچسپ صورتحال ہے سمی صاحب، جو انالیسز ہے جو دیکھ کے حقائق جو میرے ذہن میں ایک چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سپلٹ مینڈیٹ جو ہے وہ اس دفعہ ہوگا یہاں پر گلگت بلتستان کے جو انتخابات 15 کو ہونے جا رہے ہیں۔ اس میں جو روایت ہے وہ تو یہی ہے کہ اسلام آباد میں جس کی حکومت ہو، یہاں کے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے چونکہ کام ہونے ہیں تو وہ اسی کو ووٹ دیں۔ دیکھیں تو PTI کا جو پلہ ہے وہ بھاری ہے اور اس پر لوگ بات بھی کرتے ہیں، لیکن جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے یہاں پہ کمپین چلائی ہے اور جس طریقے سے وہ صرف یہاں کے عوام کے ایشوز کو لے کر چلے ہیں اور اس میں بڑا ان کو پذیرائی بھی ملی ہے، تو مقابلہ جو اس وقت لگ رہا ہے وہ پیپلز پارٹی اور PTI کا ہے۔ نون لیگ کا وہ اس وقت یہاں پہ صورتحال ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ایک تو لوگ یہ بات بھی کرتے آ رہے ہیں جو کہ اس حکومت تو نون کی ختم ہوئی ہے، تو اب وہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ آگے کام کروانے ہیں؟ جو پچھلے 4 سال گزارے ہیں اس میں انہوں نے یہاں کے لیے کچھ کیوں نہیں کیا؟ جو مریم نواز کی یہاں پہ سپیچز ہیں کہ یہاں کے لوگوں کی بجائے جو یہاں کے بہت پرامن اور آپ اور مجھ سے زیادہ محب وطن اور پاکستانی ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑانے کی انہوں نے یہاں پہ ایک تحریک شروع کی، اس طرح کی جو باتیں کی وہ لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ نون لیگ کا الیکشن نہیں ہے، جو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے وہ بہت بری طرح نیچے آئیں گے اس میں سارے معاملے میں۔ اور یہاں کے لوگوں سے یہ بھی بات ہوئی جو میں نے بتایا کہ چلاس سے جو چائنا بارڈر تک جو CPEC کا مین روٹ ہے، سمی صاحب ظلم کیا ہے پچھلے 4-5 سال میں جو پاکستان پہ حکومت رہی ہے یا جو لوگ اس پروجیکٹ کو لے کر اور کراچی کی مثالیں دیتے ہیں کہ 14 گھنٹے میں وہ ہم بھی سفر کر لیتے ہیں۔ بھائی CPEC تو یہاں خنجراب سے گوادر کا ہے، خنجراب سے اسلام آباد 550 کلومیٹر کا جو یہ ٹریک ہے، اور یہ آپ 15 سے 17 گھنٹے کم از کم ہے، اور ذلت کی جو آپ کی ٹریولنگ ہے وہ یہاں پہ ہے۔ سمی صاحب سوچ نہیں سکتے آپ یہاں پہ، اگر آپ کو موقع ملے آپ ضرور آئیں اور آپ دکھائیں کہ یہ کیا ہے۔ 20-30 ارب روپیہ بھی لگا دیتے تو شاید یہ ٹریک بہتر ہوتا، لیکن اب جا کے اب اس پہ پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع ہیں، ان کے لیے پیسے رکھے جا رہے ہیں، اور آئندہ جبکہ شروع یہاں سے ہونا چاہیے تھا، شروع سارا فوکس لاہور میں ہے، وہاں پہ آپ کو وہ بنا دی، اورنج لائن میٹرو بن گئی۔ سر ظلم ہوا ہے لیکن کوئی اس پہ بات نہیں کرتا، اور اسی وجہ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ نون لیگ کو یہاں بہت بری مار پڑے گی۔ مقابلہ PTI اور پیپلز پارٹی کا ہے، روایتی طور پہ PTI کو آنا چاہیے، لیکن بلاول نے جس طرح کمپین کی ہے یہ روایت ٹوٹتی نظر آ رہی ہے۔ بلاول حکومت کا حصہ اس کی پارٹی ضرور ہوگی، اور ہوگی یقیناً اتحادی جماعتوں کی یہاں پہ حکومت، کیونکہ کوئی 24 جو حلقے ہیں سیٹیں ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک جماعت 12 یا 13 جو سیٹیں ایک جماعت جیت سکے، کوئی سادہ اکثریت دے سکے۔ جو جماعت 8 یا 9
नशिस्तें लेगी, वो दूसरी जमातों को साथ में लाएगी, एक इत्तेहादी हुकूमत आ सकती है। उसमें PTI को चूंकि इसमें इशू ये है कि उसके साथ कोई ऐसी इत्तेहादी जमात नजर नहीं आ रही जो और सीटें ले, तो पीपल्स पार्टी अगर लेती है 2-3 सीटें नून की आ जाती हैं, कोई आजाद यहाँ पे एक बड़ी तादाद में जीतते नजर आ रहे हैं, तो जो सूरत हाल है ये बनती नजर आ रहा है। खुद पीपल्स पार्टी के जो अपने हल्के हैं वो दावा ये नहीं कर रहे कि हम ये क्लीन स्वीप करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अहमद मंसूर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने प्रोविजनली स्टेटस जो है सूबे का वो ग्रांट किया है गिलगित बल्तिस्तान को। मुझे ये बताइए कि लोग इसको वाकई समझते हैं कि अब वो सूबा बन गया है प्रोविजनल, या इसको एक समझते हैं कि ये सियासत में आके प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया है उसके वो शुक्रगुजार हैं और समझते हैं कि ये बड़ा सही कदम है? क्या उनका रिस्पांस क्या है इस पर? समी साहब, रिस्पॉन्स उनका ये है कि वो इस चीज को, जो भी ये बात करता है वो उसके सामने पीछे चले जाते हैं। यहाँ के लोग पाकिस्तान के साथ रहने के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। उनकी पूरी ख्वाहिश हमसे ज्यादा है कि कौमी असम्बली में उनकी नुमाइंदगी हो, सेनेट में उनकी नुमाइंदगी हो, उसी तरह जैसे पंजाब की है, सिंध की है, बलूचिस्तान की है, KPK की है। तो यकीनी तौर पे ये जो चीज है ये उनको अट्रैक्ट जरूर किया है, लोगों ने इस पे अपनी उम्मीदें जरूर, लेकिन यही बात बिलावल जो है उसकी, वो अभी अपनी उसकी पूरी कैंपेन का जो मरकज है वो भी यही है, लेकिन उसको इसलिए भी इसी वजह से PTI और पीपल्स पार्टी में मुकाबला है कि दोनों का एजेंडा जो एक ही लेके चल रहे हैं। बिलावल ये कह रहा है कि हमने अब तक गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ भी यहाँ पे मिला है, ये जो तीसरे आम इंतखाबात हो रहे हैं, कानून साज असम्बली यहाँ पे बनी है, ये भी पीपल्स पार्टी के दौर में बनी थी, ये भी ये हकूक जो दिए गए थे और जो आईनी पोजीशन दी गई थी उस दौर में, तो उसके पास ये साबित करने के लिए है कि हम आएंगे तो हम ये किरदार अदा करेंगे। लेकिन जाहिर बात है कि हुकूमत होती है, उसका असर होता है। जब वज़ीर आज़म इमरान खान ये बात सुन रहे हैं तो यहाँ के लोग उस पर यकीनन करेंगे, और इस्माइली की जो कम्युनिटी यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उसकी भी एक हिकमत यहाँ पे यही है कि जो रियासत है हमें उसके साथ चलना है। तो इस वजह से जो वोटर है खासतौर पर इस पूरी कम्युनिटी का, वो बहुत हुकूमत जो इस्लामाबाद में है उससे बाहर कहीं जाए। तो ये चीजें फैक्टर्स हैं। तो ये इसका बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर आपका। वहाँ पर रहिए, अपना ख्याल रखिए, ट्राई कीजिए। हम अगले शोज़ में भी आपके साथ रब्ता करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, इलेक्शन वाले दिन भी आपसे बात करेंगे और नाजरीन को बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान में अब लोग अपना हक जो है वो राय दही उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और फ़ैसला करेंगे कि किसकी हुकूमत होगी। राना साहब, आपने अहमद मंसूर की बात सुनी, तो वो जो माहौल है वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन अगर PTI वहाँ पर मुस्लिम लीग नून को मात दे देती है और पीपल्स पार्टी और PTI जो हैं वो सामने आती हैं और PTI की सीट्स अगर वो अक्सरियत ना भी ले सके लेकिन ज़्यादा होती हैं, तो फिर ये जो एक प्रोपेगेंडा PTI और इमरान खान के ख़िलाफ़ के जी अनपॉपुलर हो गए और जा रहे हैं, तो उसको तो धचका थोड़ा लगेगा। अमीर साहब, मैं समझता हूँ अहमद मंसूर जो बात कर रहे थे वो हकीकत के बहुत करीब है। वाक़तन वहाँ पे मुकाबला जो है वो PTI और पीपल्स पार्टी का ही है और 5-6 सीटों पर आज़ाद मरीम नवाज तो कह रही है वहाँ पे न सिर्फ वोट मांग रही है बल्कि कह रही है मुझे घर भी दो। मैं आज बिलावल भुट्टो की तकरीर सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि जी इन्होंने नून लीग वाले आपको कुछ नहीं दे सकते। ठीक है, वो तो मरीम साहबा तो वहाँ पे घर मांग रही हैं वही देने की बजाय। समी साहब, जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हैं उन्होंने पाकिस्तान के हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, वहाँ के जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो वो कोई ऐसा बयानिया नवाज शरीफ का जो है उसको कबूल नहीं कर सकते जो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ हो। तो इनको ये शिकस्त जो होगी ये इस बात का सबूत होगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने भी नवाज शरीफ का बयानिया मुस्तरद कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया राना ताहिर साहब। और लेकिन मैं आज सुन रहा था मरियम तकरीर, तो जिसमें वो बार बार ये कह रही थी कि मुझे यहाँ पे रहने के लिए जगह दोगे या नहीं, तो लोग कह रहे थे जी बिल्कुल देंगे। तो मैं सोच रहा था कि आप ख़रीद लें, मांगते क्यों हैं आप? माशाल्लाह इतना पैसा है आपके पास, इतना जायदाद है, तो ये कह देती कि मैं यहाँ पे घर बनाऊँगी, ये मेरा घर है। लेकिन वो कह रही थी वो बेचारे गरीब मफलूकुल हाल लोग सामने खड़े हुए थे, पता नहीं किसी के घर में खाने के लिए भी है या पीने के लिए भी कुछ है, उनसे कह रही थी कि मुझे जगह दोगे, मुझे घर दोगे, और वो कह रहे थे देंगे बीबी, सब कुछ तो हटा ही है, आप वैसे ले लेंगे अगर हम नहीं देंगे। बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।